आदमी खिड़की के नीचे उन्हें गुजरता हुआ देखता रहा, फिर यकायक खिड़की जोर से बंद की, मुड़कर पंखे का बटन ऑन किया, फिर पंखे का बटन ऑफ किया। मेज के पास कुर्सी पर टिक कर धीमे से बोला, आज तो कल से भी ज्यादा हैं, रोज बढ़ते ही जा रहे हैं। सरफराज ने हथेलियों पर से सर उठाया और अनवार को देखा। तुमने तो 2 ही दिन देखा है। मैं तो बहुत दिन से देख रहा हूँ। खिड़की बंद रखूं तो घुटन होती है, खोल दूं तो दिल और ज्यादा घबराता है। लगता है जैसे सब इधर ही आ रहे हों। सरफराज चुप हो गया, फिर एक लम्हे के बाद बोला, आज तुमसे इतने बरसों बाद मुलाकात हुई थी तो दिल कितना खुश था कि फिर ये लोग। मैंने तुम्हें सफ़र का वाकया भी तो बताया था। मैं भी सिर्फ 2 ही दिन से थोड़ी ही देख रहा हूँ। उधर गांव में भी आजकल यही आलम है। कुछ अंदाज़ा ही नहीं हो पाता क्या होगा। सरफराज ने चाहत भरी नज़रों से अपने बचपन के साथी अनवार को देखा, जिससे आज 15 साल बाद मुलाकात हुई थी। दोनों की बहुत सारी यादें एक सी थीं। जब वो बहुत छोटा सा था तभी अपने खालू के घर पढ़ने भेज दिया गया था। खालू का घर एक बड़े देहात में था, जहाँ से 2 मील के फासले पर बसे कस्बे में इंटर कॉलेज था। वहीं पहले ही दिन एक हम उम्र लड़के ने बहुत बेतकल्लुफ़ी के साथ उसकी रबड़ लेकर अपनी आर्ट की कॉपी पर गुब्बारे नुमा फूल मिटाकर एक लैंप नुमा बतख बनाकर उसकी रबड़ वापस कर दी थी। हाजिरी के वक्त उसका नाम पुकारा गया था, सैयद अनवार अली। हाजिर जनाब। सरफराज धीरे से बोला, सैयद अनवार अली। हाजिर जनाब। तुम्हें स्कूल याद आ रहा होगा? हाँ, तुम्हें कैसे मालूम? यार तुम अब भी पहले की तरह घावड़ बातें करते हो। मेरा पूरा नाम हाजिरी के वक्त ड्राइंग माँ साहब के अलावा और कौन पुकारता था? सरफराज ये सुनकर मुस्कुराया। हालांकि घावड़ वाला जुमला उसे बुरा लगा था, लेकिन वो सोच कर मुतमईन हो गया कि आज मैं अफसर की ऊंची कुर्सी पर बैठा हूँ। मेरा बचपन का ये दोस्त प्राइमरी स्कूल में उर्दू टीचर है। अपने एहसास कमतरी पर काबू पाने के लिए इसे ऐसे ही जुमले बोलने चाहिए। फिर उसने सोचा, अनवार ही तो उसे स्कूल से वापसी पर हौसला देता था, वरना कस्बे से देहात तक फैले जंगल, सुनसान बागों और खामोश खेतों में होकर गुजरने में उसकी रूह आधी रह जाती थी। सरफराज ने सर कुर्सी की पुश्त से लगाया और आंखें बंद कर लीं और बचपन की उस दहशत को याद किया और उस याद में मज़ा महसूस किया। जाड़ों के शुरू में 4 बजे स्कूल की आखिरी घंटी बजती, सब के सब गुल गपाड़ा करते तेज़ी से निकलते और मस्त चाल से बस्ते कंधे पर डाले अपने अपने घरों को रवाना हो जाते। सरफराज के देहात का कोई भी लड़का कॉलेज पढ़ने नहीं आता था। वो रास्ते की दहशत के ख्याल से सहमा सहमा धीरे धीरे कदमों से कॉलेज के गेट से बाहर निकलता। अनवार कभी उसके साथ होता, कभी नहीं होता। जब होता था तो तालाब तक छोड़ने ज़रूर आता था। तालाब से आगे वो भी नहीं बढ़ता था, क्योंकि तालाब के बाद सड़क मुड़ गई थी और मोड़ के बाद पीछे देखने पे कस्बा गायब हो जाता था। रुखसत होते वक्त वो उसकी हिम्मत बढ़ाता था। तुम डरना मत सरफराज, नहर की पटरी पार करोगे तो बाग में दाखिल होने पर कोई न कोई आदमी मिल ही जाएगा। सरफराज उसकी तरफ बेबस नज़रों से देखता और इस ख्याल से कि अनवार पर उसका डर जाहिर न हो, चेहरे पर बहादुरी के तेवर सजाकर जवाब देता, नहीं, डरने की क्या बात है। बाग में कभी कभी आदमी मिल जाता है तो ज़रा इत्मीनान रहता है, और नहीं मिलता है तब भी मैं घबराता नहीं हूँ। ये कहकर देहात की तरफ चल पड़ता। दोनों पीछे मुड़कर एक दूसरे को देखते रहते। सरफराज अनवार के ओझल होते ही गर्दन के तावीज़ को छूकर महसूस करता और जल्दी जल्दी आयतुल कुर्सी पढ़ने लगता। नहर की पटरी पर मुड़ने से पहले वो चारों कुल पढ़कर अपने सीने पर फूंकता और फूंक फूंक कर कदम रखता हुआ बाग की तरफ बढ़ने लगता। ये गुरूब का वक्त होता था। सर्दियों में शामें जल्दी आ जाती थीं। नहर की पटरी पर मुड़ने से पहले कच्ची सड़क पर इक्का दुक्का आदमी साइकिल पे आते जाते मिल जाते, या घंटियां बजाती बैलगाड़ियां गुजरती तो उसे तक़वियत का एहसास रहता, लेकिन पटरी पे मुड़ते ही बिल्कुल सन्नाटा हो जाता था। ऊपर शीशम के दरख्त पर बैठा कोई गिद्ध शाख बदलता या पर खोलकर बराबर करता तो वो आवाज़ उस सन्नाटे को और डरावना बना देती, और यही वो वक्त होता था जब वो आयतुल कुर्सी भूल जाता था।
وہ قل واللہ پڑھنا شروع کر دیتا، اسی درمیان تیزی سے اول کلمہ طیب بھی پڑھ لیتا، اور اب سامنے باغ آتا، آموں کا بوڑھا باغ، ڈوبتے سورج کی زرد روشنی میں کوہرے میں لپٹا باغ، جس کے اندر دوپہر کے وقت بھی سورج ڈوبنے والے وقت جیسا اندھیرا ہوتا تھا، کیونکہ ایک دن اتوار کو اس نے دوپہر کے وقت بھی یہ باغ دیکھا تھا۔ شام کے وقت یہ باغ بالکل بدل جاتا، لگتا جیسے سارے درختوں کی چوٹیاں آپس میں گد گئی ہیں۔ فجری کے درخت کے نیچے سے ہو کر گزرتے ہوئے اسے اپنے دل کی تیز تیز دھڑکن صاف سنائی دیتی، اسے لگتا جیسے جنات بابا درخت سے اب اترے۔ باغ سے نکل کر اینکھ کے کھیتوں کے پاس مینڈ پر گزرتے ہوئے اسے محسوس ہوتا کہ ابھی ابھی اینکھ کے کھیت سے نکل کر بھیڑیا اس کی ٹانگ پکڑ لے گا۔ وہ پسینے پسینے ہو جاتا، پھر گیہوں کے کھیت آتے، پھر پلکھن کے درخت کے اوپر گاؤں کی مسجد کے مینار اور مندر کے کلش نظر آتے، تب آہستہ آہستہ اس کے بدن کا کھچاؤ دور ہوتا، ٹانگوں میں طاقت کا احساس پیدا ہوتا، پھر وہ بلند آواز میں کوئی فلمی گانا گانے لگتا۔ مہینے میں 2-4 بار ایسا بھی ہوتا کہ باغ میں داخل ہوتے ہی اسے آدمی نظر آ جاتا، جو عموماً پھاوڑا لیے جھوپڑی کی طرف جا رہا ہوتا تھا۔ اسے دیکھ کر سرفراز باغ میں ہی فلمی گانا شروع کر دیتا، گانا بیچ میں روک کر وہ بہت اپنائیت کے ساتھ آدمی کو سلام کرتا۔ آدمی اس کا سلام سن کر پھاوڑا زمین پر رکھ کر آنکھیں مچمچا کر اسے دیکھتا۔ رام رام بیٹا، پٹواری صاحب کے بھانجے ہو، انہیں ہماری رام رام بولنا۔ وہ روزانہ اسی بھروسے پہ کالج سے گھر آنے کی ہمت کر پاتا تھا کہ شاید آج بھی آدمی مل جائے۔ اگر یہ آسرا نہ ہوتا تو وہ رو پیٹ کر کالج سے نام کٹا کر اپنے گاؤں واپس جا چکا ہوتا، لیکن آدمی روزانہ نہیں ملتا تھا۔ ایک دن کالج سے نکلتے نکلتے دیر ہو گئی۔ وہ گراؤنڈ پر والی بال کا میچ دیکھنے میں ایسا مو ہوا کہ وقت کا احساس ہی نہیں ہوا۔ جب دیر کا احساس ہوا تو اس نے سورج کی طرف دیکھا، جو آج قصبے میں ہی زرد ہو گیا تھا۔ وہ تیزی سے کالج کے گیٹ سے باہر نکلا اور دیہات کی طرف چل پڑا۔ نہر کی پٹری پر مڑتے ہی اس نے اپنے بدن میں یہ سوچ کر سنسنی محسوس کی، اب تو باغ سے آدمی بھی چلا گیا ہوگا۔ اس نے ماتھے کا پسینہ پوچھا اور شیشم کے درخت کے نیچے سے گزرا۔ درخت کے نیچے سے نکلتے ہی اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی درخت سے اتر کر اس کے پیچھے چل پڑا ہو۔ اسے محسوس ہوا جیسے اس کا حلق بند ہو رہا ہے۔ وہ سہما سہما دھیمے دھیمے قدموں سے آگے بڑھا، پیچھے کی آہٹ اچانک تھم گئی۔ اسے لگا جیسے جنات بابا پیچھے سے اس کی کمر کا نشانہ لے کر جادو کی گیند مارنے ہی والے ہیں۔ اس نے تیزی سے کلمہ پڑھا اور کنکھیوں سے پیچھے دیکھا۔ وہ ایک بڑا بندر تھا جو چلتے چلتے اچانک رک کر زمین پر دونوں ہتھیلیاں ٹیکے اس کی طرف دیکھ کر خر خر کر رہا تھا۔ اسے بندر سے بھی ڈر لگتا تھا، لیکن جنات بابا کے مقابلے میں کم۔ اس نے اپنا بستہ بہت کس کے پکڑا اور باغ کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ آج آگے کا راستہ بھی بند تھا اور پیچھے کا بھی۔ آگے سنسان باغ جس میں اب آدمی ہونے کی اسے کوئی امید نہیں تھی، اور پیچھے بندر۔ سورج ڈوبے دیر ہو چکی تھی اور باغ کے درخت دھیمی آواز میں شام کی سرگوشیاں شروع کر چکے تھے۔ وہ باغ میں داخل ہوا۔ آگے بوڑھے پھجری کے پاس سے گزرتے ہوئے اس کا دل زور سے دھڑکا۔ یہی جنات بابا کا اصلی گھر ہے۔ داہنی سمت سے آواز آئی، آج بہت دیر کی بیٹا۔ ارے آدمی موجود ہے۔ اسے اتنی خوشی اس دن بھی نہیں ہوئی تھی جس دن انگلش والے ماں صاحب نے مائی کاؤ لکھنے پر اسے ویری گڈ دیا تھا۔ اس نے آدمی کی طرف نگاہیں اٹھائیں۔ وہ جھوپڑی کے قریب درختوں کے پاس کوہرے میں کھڑا تھا۔ اس نے غور سے دیکھا، اس کا پھاوڑا اس کے ایک ہاتھ میں تھا جسے وہ زمین پر ٹکائے ہوئے تھا، دوسرے ہاتھ سے وہ انگوچھے کو کانوں پر برابر کر رہا تھا۔ کوہرے میں لپٹا، دھوتی کرتا انگوچھا پہنے یہ آدمی اسے حضرت خضر علیہ السلام کا نوکر لگا۔ آدمی سلام، وہ چہک کر بولا، جیتے رہو بیٹا، پٹواری صاحب کو ہماری رام رام کہنا، اندھیرا مت کیا کرو۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ گھر آ کر کھانا کھا کے دالان میں بیٹھی خالہ کے کلیجے سے لگ کر اس نے انہیں پورا واقعہ سنایا۔ وہ چاہتا تھا خالو اور خالہ کو علم ہو جائے کہ اسکول کی پڑھائی کے علاوہ راستے میں واپسی کے لیے اسے کیسی جوخم اٹھانا پڑتی ہے۔
مگر خالہ کو جب یہ معلوم ہوا کہ والی بال کے میچ کے چکر میں اسے دیر ہوئی تو وہ ہمدردی کے بجائے الٹا اسے ڈانٹنے لگیں۔ رات کو دالان میں رضائی سے بدن اچھی طرح لپیٹ کر اس نے سوچا، اگر وہ آدمی مر گیا تو میں اسکول سے کیسے واپس آیا کروں گا؟ پھر یہ سوچ کر مطمئن ہوا کہ وہ آدمی دیکھنے میں تو خالو سے بھی چھوٹا لگتا ہے، ابھی نہیں مرے گا۔ سرفراز، تمہاری خالہ کی بیٹی کی شادی ہے۔ خالہ نے مجھے بلا کر کہا کہ سرفراز تو ہمیں بالکل بھول گیا، تم مجھ سے جا کر کہو کہ خالہ اور خالو اسے دیکھنے کو بہت بیتاب ہیں، اسے شادی میں ضرور آنا ہے۔ سرفراز کو یہ سن کر بہت ندامت ہوئی، وہ ندامت کے اس احساس کو چھپانا چاہتا تھا۔ اس نے سنجیدہ لہجے لیکن کھوکھلی آواز میں انوار کو بتایا کہ سرکاری ملازمت، خصوصاً ذمہ داری کے عہدے پر کام کرنے میں بالکل فرصت نہیں ملتی۔ پھر اسے عائشہ کی یاد آئی، جسے اس نے اپنی گود میں کھلایا تھا، وہ کتنی جلدی اتنی بڑی ہو گئی۔ شادی کب ہے؟ پرسوں بارات آئے گی۔ ارے، ان حالات میں تاریخ کیوں رکھ دی خالہ نے؟ تم نے دیکھا نہیں کیسے دیوانے ہو رہے ہیں سب، لال بھبوکا چہرے لیے ٹرکوں اور ٹریکٹروں پر جلوس نکال رہے ہیں، ہاتھوں میں ہتھیار اور کیسے نفرت انگیز نعرے۔ انوار اسے دیکھتا رہا، پھر بولا، میں نے بھی خالہ سے کہا تھا کہ آج کل تقریب کرنے والا وقت نہیں ہے، گاؤں گاؤں میں وہ بات پھیل گئی ہے، خود انہی کے گاؤں میں لوگوں کے لہجے بدل گئے ہیں، مگر خالہ کی بھی مجبوری ہے۔ خالو کے بھائی کے بیٹے سے رشتہ طے ہوا ہے، جو 3 دن بعد جدہ واپس چلا جائے گا۔ خالو بھی اب بہت کمزور ہو گئے ہیں، اپنے سامنے عائشہ کے فرض سے سبکدوش ہونا چاہتے ہیں۔ تمہیں آج ہی چلنا ہوگا سرفراز، بھابھی کو بھی فون کر کے تیار ہونے کو کہہ دو۔ کیا تم نے اخبار نہیں پڑھا انوار؟ پرسوں ریل گاڑی سے اتار کر وہ چپ ہو گیا۔ انوار بھی خاموش ہو گیا، پھر بولا، اچھا تو بھابھی اور بچوں کو یہیں رہنے دو۔ ہاں، ان لوگوں کو نہیں لے جاؤں گا۔ 11 بجے ہیں، اگر 12 بجے بھی کار سے چلیں تو شام 6-7 بجے تک خالہ کے یہاں پہنچ جائیں گے۔ ہاں، تقریباً 250-300 کلومیٹر کا سفر ہے۔ راستے میں نہر کے پل پر اچانک کچھ لوگوں نے گاڑی کے سامنے آ کر گاڑی روکنے کا اشارہ کیا۔ دونوں کے دل بیٹھ گئے، کیونکہ بچاؤ کے لیے ان کے پاس کوئی ہتھیار بھی نہیں تھا۔ سامنے پل پر ٹرک اور ٹریکٹروں کا جلوس آ رہا تھا، لوگ دیوانہ وار نعرے لگا رہے تھے اور ایک عجیب جذبے کے ساتھ آگے بڑھتے چلے آ رہے تھے۔ دونوں کے ذہنوں نے کام کرنا بند کر دیا، دونوں گاڑی میں بیٹھے رہے، جلوس برابر سے گزرتا رہا، گاڑی رکوانے والے وہیں کھڑے کھڑے نعروں کا جواب دیتے رہے۔ سرفراز نے آیت الکرسی یاد کی۔ جلوس گزر گیا تو وہ لوگ بھی زور زور سے کچھ باتیں کرتے جلوس کے ساتھ بڑھ گئے۔ سرفراز سخت ذہنی دباؤ میں تھا، اس لیے گاڑی فوراً اسٹارٹ نہیں کر سکا۔ دونوں بیٹھے ایک دوسرے کا ڈر محسوس کرتے رہے۔ سرفراز نے گاڑی اسٹارٹ کی تو انوار بولا، کھلے عام سڑک پر اکا دکا آدمیوں سے کچھ نہیں کہتے، اکا دکا آدمیوں سے نمٹنے کے لیے شہر شہر گاؤں گاؤں لوگوں کو تیار کیا گیا ہے۔ پچھلے جمعے کو جب احمد شہر کی پٹری سے باغ کی طرف مڑا تو اچانک کسی نے پیچھے سے۔ سرفراز کے بدن میں سر سے پاؤں تک سنسنی دوڑ گئی۔ وہ خالی ذہن کے ساتھ گاڑی چلاتا رہا۔ انوار بتاتا رہا، اگر پورا جلوس اکا دکا آدمیوں پر حملہ کرے تو بدنامی بھی تو بہت ہوگی۔ ویسے اپنی طرف سے بھی تیاریاں ٹھیک ٹھاک ہیں۔ اس نے یہ بات رازداری کے لہجے میں بتائی۔ جب وہ نہر کی پٹری پر مڑے تو سورج ڈوب رہا تھا۔ سرفراز کو اپنا بچپن یاد آ گیا۔ تب اسے یہ خاموش نہر، سنسان پٹری اور سائیں سائیں کرتے باغ کتنے بھیانک لگتے تھے۔ اس نے اچانک گاڑی کے بریک لگائے۔ ہیڈ لائٹ کی روشنی میں ایک بڑا سا بندر ہتھیلیاں زمین پر ٹیکے ان کی طرف دیکھ کر خر خر کر رہا تھا۔ دونوں مسکرائے۔ بندر بھاگ کر درخت پر چڑھ گیا۔ اوپر کسی گدھ نے پہلو بدلا تو پھڑپھڑاہٹ کی آواز ہوئی۔ سرفراز نے سوچا، پہلے اس پھڑپھڑاہٹ سے کتنا ڈر لگتا تھا۔ تو یہ احمد دکاندار والا معاملہ کب ہوا تھا؟ آج 4 دن ہو گئے۔ ارے، سرفراز کی ہتھیلیاں اسٹرنگ وہیل پر نم ہو گئیں۔ کیا ہوا؟ انوار نے پوچھا، حالانکہ اسے معلوم تھا کہ کیا ہوا۔ نہیں، کچھ نہیں، یعنی ابھی بالکل تازہ واقعہ ہے۔ کچھ پتہ لگا؟ پتہ کیا لگتا، الٹے تھانے دار نے دفن کے بعد ہی سب کو ڈانٹا کہ جب ایسے حالات چل رہے ہیں تو سورج مندے گھر سے باہر نکلنے ہی کیوں دیا۔
اندھیرے میں حملہ کرنے والوں کو مار کر بھاگنے میں سہولت رہتی ہے۔ گاڑی یہیں روک کر بیک کر کے لگا دو، آگے راستہ نہیں ہے، انوار بولا۔ پٹری سے اترتے ہی باغ سامنے آ گیا۔ سرفراز نے گاڑی بیک کر کے لگا دی اور باغ کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ کوہرے میں لپٹا باغ بہت دن بعد دیکھا تھا۔ آج اسے باغ سے کوئی خوف محسوس نہیں ہوا، لیکن ایک عجیب سا سناٹا دونوں کے اندر خاموشی سے اتر آیا تھا، جو باتیں کرنے کے باوجود ٹوٹ نہیں رہا تھا۔ دونوں جب جنات بابا والے پرانے درخت کے پاس سے گزر رہے تھے تو سرفراز نے اچانک رک کر انوار کا ہاتھ اتنے زور سے دبایا کہ دکن ہڈیوں تک پہنچ گئی۔ انوار نے سرفراز کی طرف دیکھا۔ سرفراز نے آنکھ کے اشارے سے باغ کی بڑی مینڈ کی طرف اشارہ کیا۔ انوار کو کچھ نظر نہیں آیا۔ اندھیرے میں وہ اس جگہ کا تعین بھی نہیں کر پایا جہاں سرفراز نے اشارہ کیا تھا۔ سرفراز نے اس بار اور بھی زیادہ زور سے ہاتھ دبایا اور اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑے پکڑے واپس مڑا اور کھینچنے والے انداز میں دوڑتا گرتا سنبھلتا باغ سے باہر نکلا۔ گاڑی میں انوار کو دھکیل کر گاڑی اسٹارٹ کی اور فل اسپیڈ پر نہر کی پٹری پر چڑھا کر پل پار کر کے کچی سڑک پر آ گیا۔ سرفراز شدید کھنچاؤ کے عالم میں گاڑی چلا رہا تھا۔ اس کا چہرہ ہولے ہولے کانپ رہا تھا اور پورا بدن پسینے سے شرابور ہو چکا تھا۔ اب دور نکل آئے ہیں، بتاؤ تو صحیح کیا بات تھی؟ سرفراز نے گاڑی روک دی۔ باغ کی مینڈ پر درختوں کے درمیان ایک آدمی جھکا کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کوئی ہتھیار تھا جسے وہ زمین پر ٹکائے ہوئے تھا۔